बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज पार्लियामान के अंदर बाज़गश्त रही मुज़ाकरात की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और पार्लियामेंट ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बातचीत हो सकती है, जहाँ पे तमाम जो मकतबा फ़िक्र मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग जो हैं वो एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं। और आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर ये बात हुई है। इसका मतलब ये है कि स्पीकर के दफ्तर में कहीं ना कहीं ये ज़रूर बात हुई होगी, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन जब चलता है, हाउस बिजनेस फाइनेंस कमेटी या हाउस बिजनेस कमेटी जो है मिलती है या नहीं भी मिलती तो एजेंडा तय किया जाता है अपोजिशन के साथ मिलकर। और अगर नहीं भी ऐसा हुआ तो भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर जो बात हुई है, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के ज़रिए से कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है। क्या बढ़ पाएगी? पार्लियामेंट वो प्लेटफॉर्म बन पाएगा जिसकी तरफ सबकी निगाहें हैं? ये बहुत अहम सवाल है। दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब ने बातचीत की है सहाफ़ियों से भी, और अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके बताया भी है कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको मौखर किया गया है, कोई नई तारीख भी नहीं दी गई। और साथ में ये भी कहा गया है कि मुज़ाकरात उनकी टीम जो है वो करेगी। हुकूमत ये कहती है कि बानी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जब तक खुद नहीं कहते तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, जो कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा भी। क्या इमरान खान साहब खुद ये बात कहेंगे कि पाकिस्तान के जो सियासी लोग हैं वो बैठें और उनके जो मुतालबात हैं उसके ऊपर बात करें, या फिर वो इसी बात के ऊपर रहेंगे कि उनकी टीम ज़रूर बात करे लेकिन वो इस बात की बैक पे नहीं आएंगे? आज उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि जो कायदीन हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जिसमें अचकज़ई साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या उनको मिलने दिया जाएगा? ये भी उन्होंने सवाल रखा है। असल बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश, गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश हो चुकी है, जबकि हुकूमत की तरफ से 9 मई का मामला भी है। और इसके साथ साथ ये भी कि इमरान खान साहब खुद इस बात की ख्वाहिश का इजहार करें कि वो सियासी लोगों के साथ बैठना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर जोर देती रही कि वो सियासी जमातों के साथ बात नहीं करेंगे। मुतद्दद बार मुतद्दद रहनुमाओं ने इसके ऊपर बात की है और ये कहते रहे हैं कि क्योंकि चोर हैं, डाकू हैं, लिहाजा उनके साथ बात नहीं हो सकती। क्या ये बात आगे बढ़ेगी? ये मुज़ाकरात की शुरुआत हो सकेगी? ये मुतालबात पूरे होंगे? ये बग़ैर शर्त के, बग़ैर शराइत के कोई बातचीत आगे बढ़ेगी? ये याद रहे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही है और उसके ऊपर हुकूमत के भी एतराज़ात हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की जो गैर संजीदगी है उसके ऊपर भी बात हो रही है, लेकिन क्या कहती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, वो आपको सुनवाई देते हैं। और ये चेंज, ये तब्दीली बहुत खुश आइंद है गो के, लेकिन ये कैसे आई है इस पर बात करेंगे, ज़रा सुनिएगा। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों ही इस मुल्क के मसाइल की जड़ है, तो हम कैसे उनके साथ बैठ जाएं? डाकाजनी करके वो लोग कहें कि सिस्टम टूट जाएगा, आ जाए हमारे साथ बैठ जाए। हम क्यों बैठ जाए? देखिए, तो अब आपने चोरी की है तो देन यू शुड सफर। 3 जमातों के बारे में डायरेक्टिव है हमारे पास कि जो बेनिफिशियरी है इस डाके का उससे बात नहीं होनी। पीपल्स पार्टी, PMLN और MQMP। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा खान साहब ने एब्सोल्युटली क्लैरिटी के साथ जो है कहा हुआ है कि उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हम किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने फॉर्मूला कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वजीर आजम इमरान खान हमारे जितने असीरान कैद में हैं उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। दिलचस्प बात यह है कि कल एक आला सतह का इजलास भी हुआ जिसमें आर्मी चीफ और दीगर सिक्योरिटी हुक्काम प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले और उनसे बाज़ाब्ता वाज़े तौर पर यह कहा गया, जो कि आज डॉन अखबार ने रिपोर्ट भी किया है, कि जो 26 नवंबर के वाक़यात थे उसमें जो मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ज़ाहिर है कि जब आला सतह के इजलास में ये बात होगी, और ख़ास करके अलीमीन गंडापुर साहब ने जो एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद आने की धमकी दी है, उसके तनाजुर में कल ये इजलास हुआ था और उसमें अहम फैसले भी हुए हैं। कैसे आगे बढ़ा जाएगा इस पूरी सूरत हाल में, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। मुआशी इशारिये भी बेहतर हुए हैं। स्टेट बैंक ने आज आदाद शुमार जारी किए हैं जिसके मुताबिक 5 महीनों की बैरूनी अदायगियाँ जो हैं उसकी वसूलियों के बाद इस वक्त 94 करोड़ डॉलर इजाफी रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। फरवरी 2015 के बाद सबसे ज़्यादा ये नवंबर के महीने में करंट अकाउंट जो है वो प्लस रहा है, सरप्लस रहा है, और खसारा भी जो है वो 33%
33% اضافی خسارے کے لیے جو ادائیگی ہے رواں سال وہ 33% اضافی رقوم بھی موجود ہیں. 5 ماہ میں اسی طرح سے جو $14.5 ارب بھی پاکستان کو موصول ہوئے ہیں اور شرح سود میں بھی نمایاں کمی کل آپ نے دیکھا 2% ہوئی ہے. بلومبرگ یہ کہہ رہا ہے کہ $5 ارب کا انفلو ایکسپیکٹڈ ہے اور بڑھ رہا ہے اس حساب سے. تو پاکستان کی معیشت تو بہتر ہے لیکن یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا سیاسی عدم استحکام ہے وہ استحکام پائے اور اس کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے اور حکومت سنجیدہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصدق ملک صاحب جو کہ وفاقی وزیر. شکریہ. ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں سینئر سیاستدان تجزیہ کار تبصرہ نگار. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب اون عباس بپی صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر ہیں. بہت شکریہ اون عباس صاحب آپ کا بھی. اور سب سے پہلے میں آپ سے ہی شروع کرنا چاہتی ہوں کہ آج بڑی خوشائند بات ہے کم از کم جو ہم جیسے جمہوریت پسند ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ مذاکرات کی میز کے اوپر سب اکٹھے ہوں لیکن پاکستان تحریک انصاف نے غیر مشروط بات چیت کی. آپ کو کیا لگتا ہے رکاوٹ کیا ہے جو پیشکش پی ٹی آئی کر رہی ہے اس وقت کہ غیر مشروط بات چیت ہونی چاہیے, حکومت کی طرف سے شرائط عائد ہوئی ہیں, کیا یہ رکاوٹ بن سکتی ہے مذاکرات کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انا ہے, وہ ایگو ہے, اور گورنمنٹ کی جو انا ہے اس کی مین وجہ بھی سمجھ لگتی ہے کہ اگر کہیں مذاکرات شروع ہو بھی جاتے ہیں اور اگر کسی منطقی انجام پہ پہنچے یا نہ پہنچے, ایٹ دا اینڈ کہیں بھی ایٹ دا اینڈ آف ٹنل جو بینیفیشری ہے وہ یقیناً یہ لوگ نہیں جو اس وقت سسٹم کے بہت بڑے بینیفیشری نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم اپنی پوزیشن سے, اگر آپ سمجھتے ہیں ہم اپنی پوزیشن سے چینج کر کے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں پوزیشن چینج نہیں ہے, ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ایس او پیز میں تھوڑا ڈفرینس ہو سکتا ہے کہ ہم مذاکرات اس سے کریں گے جو ایگزیکیوشن کی ہمت رکھتا ہو, جو فائنل کر سکتا ہو, جس میں اتھارٹی ہو ڈیسیژن لینے کی. آج ہم کہہ رہے ہیں ہم بات ضرور کرتے ہیں, ان سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن کیا ریاست جو ماں کا رول پلے کرتی ہے کیا اس کو دل بڑا کر کے بات نہیں کرنی چاہیے؟ جس قسم کی تقریر میں نے پچھلے ہفتے میں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں دیکھی ہے, ہماری مذاکرات کی اس آفر کو جس طریقے سے مطلب سگنیفائی کرنا تھا یا جس کو ڈگنیفائی کرنا چاہیے تھا, گورنمنٹ نے ہمیں اتنا ہی ڈیگریڈ کیا, ڈسکریس کیا. مطلب یہ ایک چیز قوم کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے عوام کی بہتری کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لیا. ادر بھائی یقین جانیے 26 نومبر جتنا ایک دکھ غم یہ لے کے بیٹھے اس سے زیادہ دکھ غم ہم بھی لے کے بیٹھے ہوئے. اگر 14 لاشیں مسلم لیگ نون کو ابھی تک ہانٹ 2014 سے, تو یہ جو 14 لاشیں یہاں پہ ڈی چوک والی یہ بھی ہانٹ کریں گی. لیکن ہم ایوری تھنگ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ایک ایشو ہوا ہے, اس کی جوڈیشل کمیشن ویریفائی ہونی چاہیے, لیکن اگر موو آن کرنا ہے تو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اب 5 لوگوں کی کمیٹی ہے, عمر ایوب صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. گورنمنٹ اب بار بار ایک بات کہتی ہے, اب کیوں بات کریں جی, پہلے تو بات نہیں کرتے تھے. او بھائی اگر آپ اس آفر کو اس طرح سیریس نہیں لینا چاہ رہے تو آپ پاکستان کی قوم کے ساتھ ہی سیریس نہیں ہیں. بالکل. آج جو پارلیمنٹ میں بات ہوئی اون عباس صاحب, آج جو پارلیمنٹ میں بات ہوئی اس میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ایک طرف آپ سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف بات چیت کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے کال تو واپس لیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں. جی ویری فرینکلی, اگر آپ کو سول نافرمانی کی تحریک سے اتنی تکلیف ہے تو جو آپ نے ہمارے 40 لیڈران پہ قتل کے مقدمے درج کرائے تو ہمیں بھی تکلیف ہے. 43 کے قریب مقدمے 26 نومبر ہماری تمام لیڈرشپ کو ڈال دیے. 500 لوگ ہیں اس میں, 5,500 لوگ اس وقت جو ہے نا راولپنڈی جیلم اور اٹا کی جیل میں بند ہوئے, ہمیں بھی اس کی تکلیف ہے. آپ نے اس وقت تقریباً تمام پرچے فیصلہ آباد, سرگودا, گجرانوالہ سے لے کے پنڈی تک تمام فرد جرم عائد کر دیے, ہمیں بھی اس کی تکلیف ہے. سو آپ ہمارے اوپر سول نافرمانی پہ جتنی زیادہ تکلیف رہے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ آپ کی طرف سے بھی تو ویسے ہی آ رہے ہیں. سو آپ کو اپنے جو ایشوز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے, ہمارے سارے جو ایشوز ہم ریز کرتے ہیں وہ نظر آ رہے. سو دونوں سائڈ کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینے پڑیں گے. دونوں سائڈز کو اپنے ایشوز کو تھوڑا سا دیکھنا. وہ کیا سی بی ایمز ہو سکتے ہیں, پھر میں ڈاکٹر صاحب کو, وہ کیا سی بی ایمز ہو سکتے ہیں؟ مثلا جو ہاکس ہیں ان کو پیچھے لے جایا جائے, یہ تجویز جو ہے وہ خود پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسپیکر صاحب کو پیش کی گئی تھی. بہت ساری چیزیں دیکھیں, سب سے پہلے تو اسپیکر صاحب کو اپنی طرف سے ایک کمیٹی اناؤنس کر دینی چاہیے. ایم این ایز ہوں, پارلیمنٹیرینز ہوں, گورنمنٹ کی طرف سے 2-4 سٹیپس تو فوری طور پہ لی جا سکتے ہیں. لاہور میں جو ہماری لیڈرشپ ہے آپ اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے جو ڈی چوک پہ آپ نے 10,000 کے قریب 5,900 کے قریب بندہ جو اس وقت اسلام آباد اور پنڈی میں ہے, آپ ان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے آغاز کیجئے, پھر ہماری طرف سے رسپانس آئے گا. دیر آلویز ہیز ٹو بی سم ویئر, جو ایک چھوٹا سا سرا وہ کسی کو ڈھونڈنا پڑے گا. کچھ راشنل کہیں سینٹی پریویل کرے گی, اینڈ ٹرسٹ می once it starts پھر کہیں نہ کہیں پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر ان کی نیت یہ ہے کہ یار اس مذاکرہ کے نتیجے میں ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی یا پھر خان صاحب باہر نکل آئیں گے اور پورا سیٹ اپ چلا جائے گا, نئے الیکشن ہو جائیں گے, 2 تاریخ سے عمران خان صاحب جیت جائیں گے,
I mean, یہ اگر ایسپریشنز یا یہ ریزرویشنز آپ کے ذہن میں ہیں then we won't reach anywhere. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ خوف ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ خوف بتا رہے ہیں نا کہ حکومت کا خوف یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ اچھا بغیر ٹی او آرز کے، بغیر ایس او پیز کے، بغیر شرائط کے بیٹھنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ، اور پھر اپنی اپنی چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور قوم کے سامنے بھی رکھنا چاہیے. اور یہ جو مذاکرات ہے قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ بات آپ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ مطلب اون عباس صاحب نے بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ نے جو معاملات ہوئے ہیں، جو ایف آئی آرز کٹی ہیں، جس طرح سے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ نے سن لی ان کی ساری بات. آپ کہتے ہیں 9 مئی سے آگے نہیں بڑھنا. کل خواجہ صاحب نے کہا 9 مئی پہ معافی مانگنی چاہیے اور اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ پہلی شرط ہے یا خان صاحب خود کہیں گے وہ پہلی شرط ہے؟ دیکھیں، اگر میں اس تمام بات کی حقیقت آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں تو حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب صرف فوج اور اسٹیبلشمنٹ میں سے بات کرنا چاہتے ہیں، بس دیٹس اٹ. اور وہ بات نہیں کر رہی ان سے. ایک کمیٹی تو انہوں نے بنائی ہے نا. مجھے پتہ ہے کمیٹیز تو 50 دفعہ بن چکی ہیں، 50 دفعہ نیگوشیشنز شروع بھی ہو چکی ہیں اور اب بھی بات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی یہ تو میں نے کہا ہی نہیں، میں تو ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ بات ہونی چاہیے اور بات شروع ہو جانی چاہیے، لیکن بات بھی ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر جو زر مبادلہ آتا ہے وہ بھی آنا رک جانا چاہیے. اس کے علاوہ کانگریس کے اندر ریزولوشنز بھی پاکستان کے خلاف امریکی کانگریس میں پاس ہونی چاہیے. اور آئی ایم ایف جب پاکستان کو لون دینے لگے تو اس کے سامنے پروٹیسٹ بھی ہونا چاہیے. جب لون مل رہا ہو تو ان کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ اپنے دیگر جو وزرائے خزانہ ہیں صوبوں کے، ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ آپ خط لکھ کے آئی ایم ایف کو سیبوٹاج کریں پاکستان کو. بھائی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے ان کے گلے ہیں. لیکن جو حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میرا انالیسز ہے سب دوستوں بھائیوں سے بات کرنے کے بعد، اور خان صاحب تو کئی مرتبہ یہ برملا کہہ چکے ہیں، اب بھی اگر انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لاچار ہو کر بنائی. بیکاز پہلے تو کہتے رہے ہم قبر تک پیچھا کریں گے، 9 مئی کو چھوڑ دیں گھڑی بھر کو، اگرچہ میرا جی نہیں چاہتا اسے چھوڑنے کو، لیکن ان گڈ فیتھ آن بپی صاحب بیٹھے ہیں، میرے بڑے قریبی دوست ہیں، یہ مصطفیٰ صاحب کے بھی دوست ہیں. مصطفیٰ صاحب سے تھوڑا میں خوفزدہ بھی ہوں. یہ تشریف لائیں نہیں، وہ تو پی ٹی آئی نہیں ہے، اس لیے ان سے خوفزدہ کیوں ہے؟ نہیں، تو خوف تو آپ کو پی ٹی آئی سے ہے. پی ٹی آئی سے نہیں خوف، ہمیں مصطفیٰ سے. کیمرے پکڑے. جی بات ٹھیک ہے. آپ دونوں تو کیمرے اکٹھے پکڑے. جی میں مذاق کے علاوہ بات کر رہا ہوں. آپ کیمرہ پکڑ پارٹی ہیں. جی بڑے قریبی دوست ہیں، اسی وجہ سے گھبراتا ہوں. لیکن اس سب کے باوجود دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب 50 مرتبہ کہہ چکے میں قبر میں اتار دوں گا، میں قبر تک پیچھا کروں گا. اکسایا ہے فوج کے اندر کسی طرح بغاوت ہو جائے، سڑکوں پہ آئیں، ابھی پھر کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ آ جائیں گے. خان صاحب کہہ کچھ اور رہے ہیں، سننے والے وہ سن رہے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. خان صاحب کہہ یہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھ سے بات کر لو، اور جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سے کیا بات کریں گے، ان سے تو لاسٹ ابھی ہم سے بات اس وجہ سے، بھائی یہ یا تو یہ کہیں کہ اب ہم طاقتور ہو گئے ہیں، با اختیار ہو گئے ہیں. یہ پہلے ہمیں جو روز تانہ زنی کرتے تھے کہ آپ کے پاس اختیار کیا ہے، آپ سے بات کیا کریں، تو آج ہم با اختیار ہو گئے نا. یہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ تمام باتیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی حکومت تو ویسے ہی ہے. وہ آپ با اختیار ہوئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، آپ ان سے بات کریں؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ منتیں ان کی کرتے ہیں، بات ان سے کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بار بار تھوڑی دیر کے بعد ان کو پرانی عادت پڑی ہوئی ہے کہ پہلے ڈراؤ. وہ نہیں ان کے ڈر میں آتے. یہ ان کو روز کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، پاکستان کو برباد کر دیں گے، پاکستان کے پیسے روک دیں گے، پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام. ارے بھائی وہ نہیں آپ سے ڈرتے. آپ نے کئی مرتبہ کہا ہم جی ایچ کیو چلے جائیں گے، وہ نہیں آپ سے ڈرتے. اس وجہ سے اب آپ فائنلی لاچار ہو کر تشریف لے آئے ہیں. لیکن یہ خوشائن بات ہے، یہ خوشائن یعنی ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں لاچار ہو کے آگے چلے مونٹزی آئے گئے ہوتے، چلو تو اڑنا گل کر لیں. نہیں میں سمجھتا ہوں، یہ جو ڈاکٹر صاحب میری بات سمجھنے کی حکومتوں کے دل بڑے ہوتے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے آپ کے شکوے جو بھی ہے، میں بڑے دل سے ہی یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نے ساتھ چوٹ لگا رہا ہوں. اچھا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں خوشائن بات ہے. یعنی سیاسی چوٹ کے بعد کے مگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود بات کریں، خود کہیں، یہ اتنا کیوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ
Definition of insanity is to do the same thing and expect a different result. یہ 50 مرتبہ کمیٹیز بنا چکے ہیں, 50 مرتبہ آدھی گفتگو کے درمیان میں باہر نکل کے کہہ چکے ہیں مجھے NRO مانگتے ہیں مجھ سے, 50 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اصل میں مجھ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ فیصلہ کر لیں, خان صاحب کو ایک دفعہ جیب بڑا کریں اور کہیں کہ ہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک دن آپ ہی کے پروگرام میں تھا یا کسی اور پروگرام میں تھا, بھلے سے آپ کا ہی شاید ہوگا, یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, آپ نے کلپ چلائے غالباً 5 لوگوں کے کلپ چلائے, ایک کا سر دوسرے کے پیر سے نہیں ملتا تھا. ابھی آپ نے کلپ چلائے, ان کلپس جو آپ نے چلائے ان کا کیا مقصد تھا, کیا کہہ رہے تھے ان کلپس میں؟ تو ہم تو کہہ رہے کہ اچھی بات ہے نا کہ وہ کہہ رہے تھے نہیں بات کرنی ہے, وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں مگر اس کے باوجود ابھی تھوڑی میڈم ایک دن حرف آخر تو نہیں ہے نا, سیاست میں کچھ بھی حرف آخر. پہلی بات میں تو کہہ رہا ہوں بات ہونی چاہیے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایلیمنٹ آف ڈس انجینوٹی مجھے لگتا ہے ہماری طرف سے بھی ہوگا, آپ کا گلہ برحق ہوگا, مگر ایلیمنٹ آف ڈس انجینوٹی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہے. ہمیں لگتا ہے ان کی طرف سے زیادہ ہے, انہیں غالباً لگتا ہوگا ہماری طرف سے زیادہ ہے. مگر یہ ایک اچھی بات ہے کہ پارلیمان کے اندر یہ گفتگو شروع ہوئی ہے, سیاسی جماعتوں کے مابین یہ گفتگو شروع ہوئی ہے. اب یہ بات آگے انشاءاللہ بڑھے گی, کوئی اس میں سے اچھے نتائج نکلیں گے, ہم بھی جی بڑا کریں گے. مگر اب میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہ آتی ہوں, چونکہ ایک آزاد مبصر جو ہے کیمرے پکڑنے والے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو اب مصطفیٰ یہ جو بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی خان صاحب خود کہیں, ایک تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ماضی میں یہ ہو چکا ہے کہ 6 مئی کو سب طے پا گیا تھا اور خان صاحب نے ویٹو کر دیا اور وہ مذاکرات ختم ہو گئے وغیرہ وغیرہ. ادھر سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے 2 مطالبات تو سنیں پہلے, اس کے بعد اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. بہرحال پیچھے ہٹے, جو کہ اچھی بات ہے, سیاسی لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, پارلیمان میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. محمود خان نجر کو آگے کیا ہے. اچھا ہٹے نہیں ہے, چلے اگر ہٹایا بھی ہے تو بھی تو اچھا ہوا, بات تو کر رہے ہیں, اچھا ہوا نا, آپ سے بات تو ہو رہی ہے, ہم خوش ہیں. تو ایسی صورت پہ مذاکرات کا جو نقطہ آغاز ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, یا کوئی ہوگا بھی کہ نہیں, یہ سوال زیادہ مناسب ہے. دیکھیے آج سے چند ماہ پہلے آفیشیل پوزیشن کیا تھی مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی کی یا حکومت میں جو دیگر جماعتیں ان کی, اور پچھلے کئی سالوں سے متواتر یہ پوزیشن رہی کہ خان صاحب تو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے, تحریک انصاف ہمارے ساتھ مذاکرات ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر پاک بھارت جنگ ہو جائے تو اس کے موقع پر بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے. کیا یاد کروایا, میں تو بھول گیا تھا. پھر اس کے بعد کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی فاٹا کے متعلق آئینی ترمیم آ جائے, کشمیر کے متعلق کوئی ایشو آ جائے, فلسطین پہ آ جائے, تو ہمیشہ سے ان کی یہ پوزیشن رہی کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے, تو ہم ان سے کیوں بات کریں, پہلے یہ اپنا رویہ تبدیل کریں. پوزیشن تو تحریک انصاف نے اپنی تبدیل کی ہے. ان کی یہ پوزیشن متواتر رہی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیشہ انکار کیا. آج اگر انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے تو اس کو یہ اپرچونٹی گورنمنٹ کو گریب کرنی چاہیے. گریب اس لیے کرنی چاہیے کہ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں اور ملک سٹیبلٹی کی طرف گیا, اور اس بات میں حقیقت بھی ہے. لیکن گروتھ کا آگے جو فیز ہے, اگر اس گروتھ کے فیز کو آپ دوبارہ سیاسی بحران کی نظر کرنا چاہتے ہیں, نہ کریں مذاکرات. اچھا اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو کیا واقعی یہ بحران ختم ہو جائے گا, یا یہ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے آپ کو لگتا ہے کہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ سیاستدان جب اکٹھے بیٹھیں گے یہ راستہ نکال لیں گے. پہلی شروعات نقطہ آغاز ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے سے ہوگی, نہیں مانیں گے تمہاری بات, کوئی اپنے 10 مطالبات سامنے رکھے گا, لیکن آخر میں کہیں نہ کہیں حل نکال لیں گے. کتنی سپیس ہے سیاستدانوں کے پاس اس حل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کہ اس کو کوئی سیبٹاج نہ کر دے, یہ ایک سوال ہے. اور فرینکلی دیکھیں میرے نقطہ نظر سے اور میجورٹی پاکستانیز کے نقطہ نظر سے حکومت لیجٹمیسی لیک کرتی ہے. دوسری طرف تحریک انصاف پالیٹکس لیک کرتی ہے. اور پھر جو مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے, عمران خان صاحب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ آج الیکشن تو وہ 3/4 سے جیت جائیں گے, ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ایگزسٹنس کیسے ہوگی. یہ بڑے سوالات ہیں اور ان سوالات کے جواب ہمیں تلاش کرنے ہیں. لیٹ سپوز کہ سیاستدان آپس میں یہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ جی کہ سال بعد, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد ہم الیکشنوں کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ وہی واحد حل ہے. عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے ایک نئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے, تو کیا ملک بحران سے باہر نکلے گا؟ تو ہمیں پکا حل ڈھونڈنا ہے کہ اس بڑے بگاڑ کا,
جو پچھلے 10 سالوں سے شروع ہوا. اور اس کے لیے تو گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہوگی. اس کے اندر دیکھیں آج آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں پر سیاسی پارٹیاں اس طرح ناکام ہوں گی اور سڑک پر جو راج ہے وہ ایکشن کمیٹی کرے گی. درست بات. خیبر پختونخوا کے حالات آپ دیکھ لیں, دہشت گردی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, پارا چنار کو آپ دیکھ لیں, بلوچستان کو آپ دیکھ لیں. پارا چنار کا آپ نے یاد دلایا کہ 29 بچے جو ہیں وہ ایک انسانی المیہ وہاں جنم لے چکا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ کے پی گورنمنٹ دیکھے, کے پی گورنمنٹ کہتی ہے حکومت, یعنی وہ تو خیر کچھ کہتی نہیں کہ حکومت کرے یا نہ کرے, اور وہ ایک المیہ ہے جو جنم لے چکا ہے. دیکھیں اب اس کے اندر وفاقی حکومت اپنا کردار اس حوالے سے ادا کر سکتی ہے کہ وہاں پر ابھی ہسپتال کے اندر جو ادویات کی کمی ہے, جو وہاں پر جو بچوں کو آکسیجن نہیں پہنچ پا رہی کیونکہ وہاں جانے والے راستے بند ہیں, تو پی آئی ایف وفاقی ایئر لائن ہے, اس کی ذمہ آپ لگائیں کہ چیزیں وہاں پر پہنچائیں تاکہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں. تو یہ سب سیاست کی نظر ہو رہا ہے, ہر چیز سیاست کی نظر ڈالی جا رہی ہے. تو ہمیں پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے اس مقام سے جہاں پر پچھلے 10 سال سے ہم کھڑے ہیں, ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوئے ہیں. اب میں یہ بات سمجھتا ہوں چکزئی صاحب نے کہا میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور ان کو اس معاملے کے اوپر بات کرنا چاہیے. میاں صاحب کا ایک بڑا سٹیچر ہے, وہ تو بالکل گم ہے. وہ تو ان کی خورم دستگیر صاحب کا بیان جو آیا, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما بھی ہیں, بڑا قد کاٹ بھی ہے اور ایک اچھے سوچ رکھنے والے. 1 سال سے میاں صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. تو یہ جہاں پر جماعتیں اس طریقے سے چلائی جا رہی ہوں گی, ڈیٹیچمنٹ اس طرح کی ہوگی. میاں صاحب کا ایک بڑا سٹیچر ہے اور انہیں اس طرح سیاست سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے, انہیں خود انگیج کرنا چاہیے اور راستہ نکالنا چاہیے. بالکل اس طرح اس کا جواب ضرور دیجیے گا ڈاکٹر صاحب. پھر میں اون عباس صاحب کی طرف جاؤں کہ میاں صاحب بالکل غائب ہیں, ان کا کوئی کردار نہیں. آپ کی گورنمنٹ ہے بٹ پولیٹیکل گورنمنٹ والا جو عنصر ہے وہ اس میں نہیں ہے, یہ تو آپ تسلیم ہے نا. اس طرح کی حالات میں پولیٹیکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے. تو پھر آپ کیسے, یہ ڈائیلاگ کیسے شروع ہوگا, کون شروع کیا, میاں صاحب کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے میں وہ آپ نے پارا چنار کی بات کی, میں معافی چاہتا ہوں, میں وہ بہت بڑی ٹریجڈی اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا, آپ نے کیا, بہت اچھا کیا. یہ بہت سی ٹریجڈیز ہو رہی ہیں مگر ہر کام سلیقے سے ہوتا ہے. وفاقی حکومت اویلیبل ہے اور وفاقی حکومت نے اپنی اویلیبلٹی کئی مرتبہ پیش بھی کی ہے. میں ٹیلی ویژن پہ آ کے کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں, آپ کسی بھی صوبے میں انٹروین نہیں کر سکتے جب تک صوبہ آپ کو دعوت نہ دے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں کریں گے, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن صوبے کے پاس یہ جورسڈکشن ہے کہ جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے ہم اگر یہاں سے فورسز بھیج دیں کسی بھی صوبے میں, کوئی بھی وفاق کی حکومت ہو, ہماری نہ بھی ہو, اور وہ کسی بھی وقت میں فورسز بھیج دے کسی صوبے میں, تو وہاں پہ بڑی شدید ریزنٹمنٹ آتی ہے. سر پرائم منسٹر جا سکتے ہیں, وزیر داخلہ تو جا سکتے ہیں, چلیں وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ تعزیت تو کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے نہیں, میں بالکل ایسے نہیں, ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے, مگر یہ حق ہے صوبے کے پاس, طاقت ہے صوبے کے پاس کہ وہ فوری طور پہ وفاقی ایجنسیز کو بلا لے. یہ طاقت ہے ان کے پاس, کسی بھی وقت بلا سکتا ہے. فوج وہاں پر آلریڈی موجود ہے. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وقت اگر آج یہ انٹرونشن ہو جائے نا, تو مصطفیٰ میرے بھائی ہیں, یہ خفگی کا اظہار کریں گے کہ یہ تو ایمرجنسی میں ایسے صرف ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت خود سے کسی جگہ آئین کا آرٹیکل 217 ہے یا 222 ہے جو کہتا ہے کہ چیف سیکرٹری کو آپ کلیئرلی کہتا ہے, سر آپ اس میں کوئی انٹرفیرنس تو نہیں ہے. نہیں, انٹرفیرنس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے. سوال اس چیز کا پیدا ہو رہا ہے کہ آپ یہاں سے دوائیاں پہنچانے کے لیے ان کو پی آئی اے کو کہیے, ان کو جہاز فراہم کیجئے. گورنر خیبر پختونخوا جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, ہمارے دوست ہیں فیصل کنڈی, میری ان سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں یار ہمیں وہاں پر پہنچانے کے لیے جہاز چاہیے, ہیلی کاپٹرز چاہیے تاکہ ہم کپڑے وہاں پر پہنچا سکیں, دوائیاں وہاں پر پہنچا سکیں. دیکھیے یہ بات جو ہے نا, یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. یہ بات بڑی واضح طریقے سے آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. میرے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں, زبردستی کر دیں. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, یہ میرے ساتھ ہی پروگرام کر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ایمرجنسی لا دے جی, پھر لاتے تسی دیتی ہے. نہیں, ہم کیا اس بات پہ آپ کو کہیں گے کہ ایمرجنسی لگا دے کہ آپ نے ہیلی کاپٹر کیوں بھیجے, دوائیاں کیوں بھیجی, بچے بچا لیں آپ وہاں پہ. نہیں ہے یار, آپ صوبے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا ہے, اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا ہے
इस मामले में या किसी भी और मामले में सूबे को जितनी मुआवनत की ज़रूरत है हम हाजिर हैं, जहाज़ भी हाजिर हैं, हेलीकॉप्टर भी हाजिर हैं, लेकिन किसी भी सूबे में जाने का एक तरीका कार है। अगर उस तरीका कार को आप वायलेट करें तो उसके लिए फिर इमरजेंसी और दीगर प्रोविजंस दी हुई हैं। वो आइन का आर्टिकल आप कहते हैं कि वहाँ से महाजराई पे वो आर्टिकल लगाया जा सकता है, फेयर गुफ्तगू करें। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास ऑप्शंस क्या है? मैं कह रहा हूँ आसान तरीका है। इसका तरीका ये है कि सूबा बोले कि हमें ये एलिमेंट्स चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट की ये एलिमेंट्स चाहिए, जो सपोर्ट है, इंसानी सपोर्ट, हमदर्दी जो है, उसमें ये एलिमेंट्स वफाक से हमें चाहिए। हर लिहाज से वफाक इस मामले पे सूबे के साथ। अच्छा चले ये तो बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कब होगा ये एक अहम सवाल होगा। इसके लिए थोड़ी सी लीडरशिप चीफ मिनिस्टर को दिखानी होगी। सर चीफ मिनिस्टर साहब को कानूनी तरीका है उसको अपनाना होगा। आपका शिकवा बजा है कि 12 लाशें यहाँ पे गिर गई, उसके लिए आप FIR काटना चाहते हैं, उसके लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे 150 आदमी पहले मरा, अभी 29 बच्चे जाँ बहक हो गए, कई जो हैं वो जाँ बहक होने के लिए बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इंसानी अलमिया क्यों नज़र नहीं आता वहाँ? क्योंकि वो पॉलिटिकल उसमें नहीं आते इसलिए वहाँ पे नज़र नहीं आता। ये तो बेहिसी है जो कि KP गवर्नमेंट इस वक्त शो कर रही है, नहीं? अच्छा, मैं वैसे आज की कोई लेटेस्ट स्टोरी है तो मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा था। मैं सारा दिन टूर पे था, अभी भी इस वक्त बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ था, तमाम जो हमारे कारकुनान रिहार और उनके मुलाकातों में। बट हैविंग सेड दैट, एक बात से मैं एग्री करता हूँ जो मुस्तफा खोकर साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का इशूज अगर कहीं पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आ रहे हैं तो फेडरल गवर्नमेंट हैज टू कम। और मुसद्दिक मलिक साहब की बात से भी एग्री करूंगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए बताएगी, लेकिन जो इशू ओवरऑल पारा चनार का या कुरम एजेंसी का है, इट्स मोर ऑफ एन इशू जो कि जहां पे फेडरेशन और सूबाई हुकूमत को इकट्ठे खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो कि जियोग्राफिकली कहीं सेक्टेरियन इशू है, कहीं पे कोई लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स का कोई इशू है, जो वॉर लॉर्ड्स का इशू है। सो वहां पे तमाम की तमाम ताकत, दे हैव टू सिट डाउन टुगेदर एंड रिजॉल्व दिस। बहुत अच्छी बात की आपने सेंटर साहब, लेकिन अभी तक आपके वजीर आला ने अभी तक इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जहां तक अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको भी वो भी वेलकम करूंगी अगर वो भी इंटरव्यू देना चाहें। इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, जिरगा जरूर बैठा हुआ है लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी। सर मैं अर्ज करता हूँ, मैंने आज फॉलो नहीं किया व्हाट हैपेंड, लेकिन एक जनरल बात बता देता हूँ। अब जैसे साउथ KP के में इशू है कि आप कोहाट से लेके टांग तक जो पूरी एक बेल्ट है जिसपे करक, बनू, कोहाट, इसमाइल खान भी आता है, टांग, यहाँ पे शाम मगरिब के बाद इश्यूज हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अब कोई कहे ये KP गवर्नमेंट का इशू है क्योंकि इंटरनल KP के अंदर प्रॉब्लम है। इट वोंट बी वर्क लाइक दैट। वहां पे अगर सिक्योरिटी एजेंसीज जो वहां पे ऑपरेट करी वो उनको भी प्रॉब्लम आ रहा है। वहां पे कोहेजन होनी चाहिए, सूबाई हुकूमत सामने आएगी, जिरगा सामने आएगा, फिर वहां पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आएंगी, दे ऑल हैव टू सिट डाउन टुगेदर। बहुत सारे लोगों को शायद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ वहां इश्यूज है, बहुत सारी जगहों पे शायद किसी को हमारी गवर्नमेंट से भी इशू हो सकता है। अगर आप इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो वहां पे सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। ब्लेम गेम वोंट रियली वर्क आउट एनीवेयर। एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तानी है जो इस पे सफर कर रहे हैं। सो मैं इसके ऊपर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। एंड आई वुड सजेस्ट obviously early mean या बैरिस्टर साहब की स्टेटमेंट अच्छी बात है लेकिन अब बहुत अच्छी बात की आपने। आई विश कि सब ऐसी बात करें ऑन अब्बास साहब जो आप बात करें। लेकिन कल ख्वाजा साहब हमारे शो पे थे, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर धमकी दे रहे हैं अली अमीन साहब और वो कह रहे हैं तालिबान से वो डायरेक्ट बातचीत करेंगे। तो उन्होंने कहा इसका हमें हल निकालना पड़ेगा। हल क्या निकल सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर फिर के वज़ीर आला आ गए इस्लामाबाद तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे और दीगर जो मामला है उस पर भी, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऑन अब्बास साहब, चूँकि बात आप पे ही ख़त्म हुई थी और ब्रेक आगे ली, तो जो आपने CBMs की बात की थी मैं वापस उस पर आती हूँ। आप कह रहे हैं कि कुछ CBMs करने चाहिए और ये सब बातें होनी चाहिए जो आपने पेश की, मगर एक तरफ ये है, दूसरी तरफ से अमेरिका से आपकी जो तवक्कुआत है और कल जो वो रिचर्ड ग्रेनल का मैसेज हमने देखा फ्री इमरान खान साहब वाला, तो ये तवक्कुआत क्यों है अमेरिका के साथ? और ये हमारा इंटरनल मैटर है तो इसको इंटरनली डील करना चाहिए जो कि आप कर सकते हैं।
اچھا، جہاں تک آپ نے سی بی ایمز کی کہا، وہ پہلے بریک سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، گورنمنٹ کے پاس 10,000 آپشنز ہیں سی بی ایمز کو کریٹ کرنے کے لیے. ہم تو ریسیونگ اینڈ ہے نا، ہم تو پروٹیسٹ کرتے ہیں تو مارے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، ہمارے لیڈر کے اوپر اور 2-4 پرچے ہو جاتے ہیں. ہم تو ریسیونگ اینڈ، سی بی ایمز تو گورنمنٹ کی طرف سے آنے. سو میں آپ بات بتا چکا ہوں، پرزنرز کی رہائی ہو سکتی ہے. بہت سارے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں لاہور میں، جناح ہاؤس کملا کیس میں ڈاکٹر یاسمین، اعجاز چودھری جیسے لوگ ہیں، پروڈکشن آرڈرز ہیں، بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. سو آئی ایم شیور گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ آن دس پارٹ. جہاں تک آپ نے امریکہ کی بات کی، یہ بات کبھی بھی آفیشلی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کہا کہ جی ہم امریکہ کی طرف نظر لگا کے بیٹھے. ویری فرینکلی دیٹس ناٹ سم تھنگ آن آور کارڈز. ہم نے یہ کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے تمام جتنے کیسز ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو فائٹ کریں ٹو دا لاسٹ. آپ 1000 کیس بنا دیں، ہمارا صرف یہ ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ لے کے جائیں. جب ہم 1000 کیس سارٹ آؤٹ کر بندے کرا لیں گے، ہم خان صاحب کو باہر نکالیں، لیکن آپ پھر 1001 مت کر دیں، پھر 1002 مت کر دیں. دس از واٹ از ہیپننگ. ہمیں کہا گیا سول نافرمانی سر سی بی ایمز آپ کی طرف سے بھی تو ہونے چاہیے نا. آپ کہہ رہے ہیں سول خان صاحب نے آج بھی کہا ترسیلات زر ہم نہیں آنے دیں گے پاکستان میں. کیا آپ کو لگتا ہے کامیاب ہوگا؟ یقین کریں ہماری تو بہت معصومانہ ہے، یعنی کہ یقین کریں سول نافرمانی کہ اگر ہم نے آپ کو کہا ہم یہ کریں گے تو آپ اس کو ایک چھوٹا سا ایشو ہے جس کے سامنے گورنمنٹ اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے، ہمیں جلسوں کی اجازت نہ دینا، ہم پہ قتل کے پرچے کرانا. مطلب دیکھیں ان کی طرف سے رسپانس بھی تو دیکھیں. آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو صحیح بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی رینجرز اور کانسٹیبل والا جو یہاں شہادتیں ہوئی ہیں اس کا بھی پرچہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ ایف آئی آر وہ ہو چکی ہے. میں یہی پوچھ رہی ہوں ان سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا بند کریں. جی ٹھیک. جوڈیشل کمیشن بنائے. یقین کریں اسلام آباد میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ، ہر نکر پہ، ہر گاڑی کی فوٹو کھینچی جاتی ہے. بلو ایریا کے تمام وہ رینجرز والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کی بھی مذمت نہیں آئی. اس کے اوپر وہ واقعی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، وہ مطلب بہت سارے لوگ اس کی گواہی دے رہے ہیں. میں اس پہ بات کر رہی ہوں، بہت سارے صحافی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. جی پاکستان کا ہر وہ شہری جو پاکستان کا آئی ڈی کارڈ رکھتا ہے، چاہے وہ رینجرز میں ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے، جس کی جان ڈی چوک یا اس ایریے میں کہیں وہ شہید ہوا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور میں لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہوں آپ جوڈیشل کمیشن بنا کے درست بات ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کیا حرج ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ 26 ٹھیک میں گورنمنٹ کیا حرج ہے سر؟ آپ کل پارلیمنٹ میں یہ بات کہیں کہ ہم ایک جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، پھر خیر اس پہ بھی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز کو بنایا جائے سپریم کورٹ کے، وہ بھی ایک شرط ہے ان کی، لیکن یہ آپ کو کر دینا چاہیے نا. میرے خیال میں جی اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے، اور اس کی انویسٹیگیشن اباؤٹ ہونی چاہیے، اور ایک ایسے سلیقے سے ہونی چاہیے جس میں پی ٹی آئی کا بھی بائن ہو. یعنی ہر بات تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ بتائیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ یہ کر دیں، لیکن آئی تھنک یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان تمام عوامل کی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو غلط پرچے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، غلط پرچوں کو رکنا چاہیے. لیکن ایک پرابلم ہے جو ہمارے سامنے بار بار آ رہی ہے. وہ پرابلم ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ وہاں سے چلتے ہیں چیف منسٹر صاحب، اور وہ یہ نعرہ مار کے چلتے ہیں کہ میں دارالخلافے پہ قبضہ کروں گا اور کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جیل جاؤں گا اور جیل توڑ کے قیدیوں کو نکال کے لے آؤں گا. اور اس سے پہلے جو ٹریک ریکارڈ ہے جس کا میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہو یا اس سے پہلے جب وہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہی آئے تھے اس حوالے سے ہو. اب وہ تفاصیل میں جاؤں گا تو پھر وہ ریٹرک ہو جائے گا کہ آگ لگا دی، پارلیمان پہ قبضہ کر لیا، سب کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا کیا. یعنی یہ وہ کرنے کی کیپیبلٹی نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ اس کیپیبلٹی کو 2-3 مرتبہ ایکسرسائز کر چکے ہیں. اس کے بعد اگر یہ نعرہ مار کے آتے ہیں کہ ہم قبضہ کریں گے تو پھر وفاقی حکومت کے پاس 2 آپشنز رہ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قبضہ ہونے دے، جیسے پہلے ایک دفعہ یہ پارلیمان تک تو گھس گئے تھے، ان کو ریپیل کیا گیا، پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ سے بھی ریپیل کیا گیا تھا اس وقت. تو ایک تو یہ کہ پھر جو بھی آئے، صرف یہ نہیں، جو بھی آئے جو ریڈ زون تک پہنچ جائے، وہ پہنچنے کے بعد راستے میں 2-4 پولیس والا بھی بے شک مارتا چلا آئے، لیکن اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ رینجرز کے 3-4 بندے بے شک مار دے جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یا پولیس والوں کو جو گولی ماری ہے چلیں وہ تو سامنے آ جائے، مگر وہ مارتا چلا جائے. اور کیونکہ اس کا سیاسی حق ہے کہ وہ پولیس والوں کو بھی قتل کر دے اور رینجرز کو بھی مار دے اور ریڈ زون میں آ کے قبضہ بھی کر لے اور جیل توڑ کے بے شک کسی کو لے بھی جائے، تو پھر ہر دفعہ وفاقی حکومت کو، صرف ہماری نہیں، پھر رٹ تو نہیں ہونی چاہیے نا، اسٹیٹ کی رٹ نہیں ہونی چاہیے.
جب امریکہ یورپ کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی پولیس آفیسر کے اوپر گن تانتا ہے, چلاتا نہیں, گولی مار کے شہید نہیں کرتا, تو آگے سے کیا رسپانس آتا ہے, قانون کیا کہتا ہے؟ جب آپ آ جائیں اور آپ افغانیوں کل اسی بارے میں ہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے حکومت سے, یہی میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ ٹیمپریچر ہمیں ڈاؤن کرنا چاہیے, میرے خیال میں ہمارا جو آپس کا ریٹرک ہے, جو الفاظ کا چناؤ ہے, جو ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے بھی اور ان کی طرف سے, اور یہ بھی کہہ دیں جو ان کے کارکن مارے گئے ہیں اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں نے بات شکوہ تو یہ ہے نا, میں نے شروع وہاں سے کی, میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف رینجرز اور پولیس کی ہونی چاہیے, میں نے بولا آپ کو جتنے بھی شہری پاکستان, دو چیزیں میں نے کہیں, میں نے کہا اباو بورڈ ہونی چاہیے, ان کا بائن بھی ہونا چاہیے, یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, مگر ایک اباو بورڈ طریقے سے جس پہ ان کو بھی کانفیڈنس ہو, ہمارے لیے بھی وہ مناسب ہو, اس کے اوپر آنا چاہیے. مگر آپ حل کی بات کر رہے تھے, کیونکہ کل خواجہ صاحب نے کہا کہ ہمیں حل نکالنا پڑے گا کہ اگر بار بار ایک وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آتے ہیں, تو مصطفیٰ یہ تو ریاست کے لیے ایک آزمائش تو ہے کہ بار بار ایک صوبے کا, اور پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد ایتھنک اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی نکلتے ہیں, اس کا حل کیا نکل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ ملک میں ایک شدید اس وقت بحران چل رہا ہے. اگر ہم یہ بات ماننے سے ہی انکاری ہو جائیں کہ بحران ہے ہی نہیں, تو پھر آپ ریت میں سر دبا کے بیٹھے رہیے, اور پھر جب چیز پانی سر سے گزر جائے گا پھر سب مل کر اشک بار آنکھوں سے ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ کیا ہوا. اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا چاہیے. اسٹیٹ کی ریٹ کی آپ نے بھی بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی کی. ایز وی سپیک اور بغیر کسی مبالغے کے اس وقت 60% پاکستان میں مغرب کے بعد شہری گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ مجھے بتائیے کیا کوئٹہ کے باہر بلوچستان میں رات کو لوگ سفر کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں. خیبر پختونخوا میں جنوبی اضلاع کا اس وقت کیا حال ہے, پارا چنار کا کیا حال ہے, باقی جو سابقہ ٹرائبل ایریاز ہیں ان کا کیا حال ہے. تو جب آپ اپنے چیلنجز کو سامنے رکھیں گے تو وہ چیلنجز آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, اور جو سٹیٹ کی ریٹ 60% پاکستان میں اس وقت ایویپوریٹ ہو چکی ہے اس کو ریسٹور کریں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو بیانات ہیں وہ جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں. جس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں, جس طریقے سے وہ چیلنج کرتے ہیں, یہ اس ماحول میں کم از کم اس پولرائزڈ ماحول میں انہیں یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے کمیٹی بنائی ہے, مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے, تو پھر آپ اس کو لیڈ لینے دیں, مذاکرات کو لیڈ لینے دیں, بجائے اس کے کہ آپ پیچھے سے متنازع بیانات دے کر اس کو سیبوٹاج کریں. اور جو پھر ایک اور چیلنج سیاستدانوں کے لیے بھی ہے کہ سیاست کو بھی اب ہمیں آزاد کرانا پڑے. ایگزیکٹلی, بالکل درست بات ہے. سیاست پہ بھی قبضہ ہو چکا ہے, اور وہ آزاد اس لیے کرانا پڑے گا کہ اب یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہ اب اس طرح نہیں چل سکتا. اگر اس ملک کو ہم نے چلانا ہے, اس ملک کی جو ڈیموگرافک چینجز جو ہوئے ہیں, جن میں ایک بہت بڑا اب طبقہ ہے نوجوانوں کا, ان کی ایسپریشنز کا, آپ نے اگر اس ملک کو اب چلانا ہے آگے, تو آپ کو اس عوام کے جمع غفیر کی صحت کا بندوبست, تعلیم کا بندوبست, اس کی گورننس اس ملک کی اتنی کمپلیکس ہو چکی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اب ایڈریس کرنی پڑیں گی. یہ اشرافیہ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے گیم. بالکل بالکل. ہم سیاستدان, ججز, جنرلز, بیوروکریسی, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو گتھم گتھا ہوئے ہیں, اس سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے, جو 99% پاکستان ہے وہ ہماری اس انٹرنل لڑائی کی قیمت ادا کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح بات ہے. ایک تو یہ مسائل ہیں جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں, جو کہ شاید ظاہر ہے سیاستدان جیسے بالکل مصطفیٰ نے کہا ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے ہیں, سپیس چھوٹ گئی ہے سیاست کی اور سیاستدانوں کے لیے. ایسے میں بیرونی پریشر اگر آ جاتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا, آپ نے دیکھا ہے رچرڈ گرینل, آپ جو مرضی کہیں کہ ان کے خصوصی ایلچی ہیں, ان کا سٹیٹمنٹ ہے, امریکہ کا ماضی میں بھی رہا ہے, جب نواز شریف صاحب کا تھا اس وقت بھی ایک کردار امریکہ کا ہوا. اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا پریشر تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی میرے خیال میں جسٹس ویسے ہونا چاہیے. آپ نے پہلے کہا کہ کوئی چیز اگر نامناسب ہے اسے صحیح ہونا چاہیے, مگر کسی بھی وقت
ایک سوورن اسٹیٹ میں ایکسٹرنل پریشر کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے معاملات جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کھوکھر صاحب، اور یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، صرف ہمارے لیے نہیں. یہ بے شک پریشر ڈالیں، میں روک نہیں رہا ہوں. انہوں نے پہلے ملینز آف ڈالرز لگا کر پاکستان کے خلاف ریزولوشنز پاس کروائی ہیں. انہوں نے ماہانہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز ماہانہ دیے ہیں ڈیوڈ فینٹن کو پاکستان کے خلاف کیمپین کرنے کی، جس کے اب نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے IMF کے سامنے پروٹیسٹ کیا. یہ کرنا چاہیں تو کرتے رہیں، لیکن یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. یعنی لیکن اگر کال آ جاتی ہے، چلے ہم میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. میں نے تو آپ کو جواب دے دیا، پہلے جواب دیا پھر تمہید باندھ دی. پہلے تمہید باندھ کے جواب نہیں دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا کہیں گے کہ پہلے امریکہ جو تھا ان کو الٹانے آیا تھا، اس نے پاکستان کے آئین اور پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس پہ حملہ کیا عمران خان صاحب کو الٹا کے، وہ جو سائفر والی بات تھی. اور اب جس نے ان کو الٹایا وہ اب ان کو چھڑا رہا ہے. یعنی کوئی بات میں سینس کسی طرف سے آتی ہے تو یہ پھر یا تو آج کہہ دیں کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، معافی چاہتا ہوں جھوٹ تو اسٹرانگ ورڈ ہے، غلط بیانی کی تھی کہ اس وقت کوئی سائفر وائفر نہیں تھا. امریکہ تو ایک اچھا ملک ہے جو باہر نکل کے انسانی حقوق کی حفاظت کرتا ہے. آج وہ امریکہ کا لیٹر جو ہے وہ گرینر جو ہے یا جو بھی ان کا نام ہے گرینل، ان کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. پہلے وہ غدار تھے، وہ ملک کو الٹا رہے تھے، پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے. کوئی بات سمجھ آتی ہے آپ کو کوئی سر پیر؟ تو میرے خیال میں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو بھی دیگر گفتگو ہے جس میں ہم نے یہ کہا کہ ایک چیز جو قابل قبول ہو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، اس طریقہ کار میں ڈائیلاگ بھی آئے، انویسٹیگیشن بھی آئے اور ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں، وہ بہتر طریقہ ہے. پریشر ڈالنا چاہیں ضرور ڈالیں، اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کیا کیا ہے؟ انہوں نے جب ریزولوشنز پاس کی تو کیا کسی نے ان کو کہا ہے؟ لیکن یہ عوام میں بھی ان کے لیے مناسب نہیں رہے گا. ان کو شاید اس کے براؤنی پوائنٹس نہیں ملیں گے. یہ باہر سے جو پریشر کی بات، بالخصوص امریکہ اور بالخصوص سائفر کے حوالے سے امریکہ کا جو اب یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے، کوئی تو ان سے پوچھے گا کہ بھائی وہ پہلے والی بات ٹھیک تھی یا یہ آج والی بات ٹھیک ہے؟ ٹھیک، مگر پریشر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں. میرے خیال میں ایک ایسا ملک جہاں پہ 27 سال سزا ہوئی ہو لوگوں کو اس بات پہ کہ انہوں نے کیپٹل ہل کے اوپر وہ چر دوڑے تھے، اور وہ لوگ میں 27 سال تو اس کو سزا ہوئی جو وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور جو دیگر لوگ ہیں ان کو لائف امپریزنمنٹس بھی ہوئی ہیں. تو وہ ملک جہاں پہ اپنے کیپٹل ہل پہ چڑھ دوڑنے کے اوپر سزاؤں کا ایک معیار ہے، وہاں پہ پاکستان کے 9 مئی کا معیار وہ کیا کہیں گے کہ یہ مختلف ہونا چاہیے. اچھا، اب میں اس کے اوپر آپ کا بھی لے لوں پوائنٹ آف ویو، پھر میں عباس صاحب کے پاس جاؤں. اگر کوئی آتی ہے باہر سے کال، امریکہ سے کال، ٹرمپ صاحب آتے ہیں 20 جنوری کو اور ایک فون کر دیتے ہیں یا آپ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ریاست پاکستان پہ پریشر آئے گا خان صاحب کو رہا کرنے کا؟ بالکل آئے گا. نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب خود اس معاملے میں کوئی ٹویٹ کریں گے یا، لیکن جو، اور میرا پہلے بھی یہ خیال تھا کہ بڑا مشکل ہوگا امریکن ایڈمنسٹریشن کا پاکستان کے ڈومیسٹک معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی ایسی مجھے ضرورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان کی انہیں بھی کوئی خاص اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو کل انہوں نے جیو نیوز کی اس کو ٹیگ کر کے انہوں نے ٹویٹ کیا رچرڈ گرینل صاحب نے، اب یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ یہ صاحب ہیں کون. یہ خصوصی ایلچی فار اسپیشل مشنز مقرر کیا ہے انہیں ٹرمپ صاحب نے. اور یاد ہے میں نے کہا تھا کہ پریشر آئے گا، آپ کہتے تھے نہیں پاکستان irrelevant ہے. بہرحال ابھی تو یہ جو too early to say something. تو اسپیشل مشنز کے جو ایلچی ہیں ان کی طرف سے یہ بات کرنا معنی خیز تو ہے. اور پھر آپ جو ہماری پاکستانی ایکسپیٹ کمیونٹی ہے امریکہ میں، اس کے لابنگ کو اور اس کے پریشر کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پاس نہ کرنے کی گنجائش ہے، ان کے پاس نہ کرنے کی گنجائش ہے. امریکہ کے اتنے لیوریجز ہیں پاکستان کے اوپر. لیکن امریکہ کیوں چاہتا ہے ایسا کہ وہ کسی دوسرے ملک کے سیاسی رہنما کو؟ انہوں نے کب نہیں کیا. سپر پاور ہونے کا تو تقاضا ہی یہ ہے. دنیا کے وہ ممالک جن کے نام بھی ہم نہیں جانتے وہاں بھی امریکہ انوالوڈ ہے، جہاں ان کے انٹرسٹ
تو یہ میرے لیے حیران کن ہے کہ یہ اگر ان کا کوئی انٹرسٹ ہے، اور عباس صاحب سوری میں آخری لمحات ہیں تو میں ان سے بھی پوچھ لوں، اگر ان کے انٹرسٹ ہیں امریکہ کے پاکستان میں اور عمران خان صاحب سے وابستہ، تو پھر تو ٹرمپ انتظامیہ ضرور بات کرے گی. کیا فرق کیا ہے؟ اور نہیں وہ تو بالکل آپ اس کا بھی جواب دے دیں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، مگر پھر ہم کوئی غلام ہیں کہ ہم امریکہ کی ہر بات مان لیں گے؟ میں نے جیسے پہلے کہا ہم یہ توقع کسی طور پہ نہیں کرتے کہ ٹرمپ صاحب کو ٹویٹ کرے، رچرڈ گرینل کو ٹویٹ کرے اور گورنمنٹ ہمیں چھوڑ دے گی، ایسا کچھ نہیں. اگر بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور امریکہ صرف ہمارے والے نہیں، دنیا میں کئی میں، اور صرف یہ رچرڈ گرینل، وہ تو فلسطین پہ تو نہیں بولتا، کشمیر پہ تو نہیں بولتا. میرا فلسطین اور اسرائیل میرا ایشو نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اگر خان صاحب کے اوپر 1000 کیسز آپ نے بنانے ایک دفعہ فائل کر دیں، ہم 6 مہینے 1 سال 2 سال لڑ کے ایک دفعہ سارے جھوٹے کیسز آزاد کرا دیں. لیکن اگر پاکستان میں صرف یہ پروف کرنا ہے کہ وہی کچھ ہوگا جو کہ سوچا جا رہا ہے، اور عمران خان کو دیوار کے ساتھ لکھا رہے گا کسی صورت یہ تو آپ کی بات درست ہے. یہ اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں سر. اعتراض اس بات پہ کہ اگر کال آ گئی اور خان صاحب کو رہا کرنا پڑا تو پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوگا سر؟ پی ٹی آئی کیا سوچے گی؟ میں ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں. اگر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اس کے اوپر کوئی میسج دے دے، کوئی ٹویٹ کر دے، یا یو این او سیکرٹری جنرل آپ کو کوئی بات کر دے، رچرڈ وہ جو گٹیرس ہے کوئی بات کر دیتا ہے، تو اس کے بعد کیا آپ سمجھیں کہ یو این او پہ پریشر ڈال رہا ہے؟ دنیا میں بہت بڑی بڑی اکانومیز ہیں، جو بہت بڑے ملک ہیں جو دوسرے والے سے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. ساؤتھ کوریا کے والے سے ابھی اسٹیٹمنٹ بائیڈن نے دی ہے. سو ڈزنٹ میٹر کہ اس کا اسے کیا ریلیونس ہے یا نہیں ہے. سو اگر پاکستان کے والے سے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یا عمران خان یا کسی بھی اور قیدی کے ساتھ یا کسی سینیٹر کے ساتھ یا ایم این اے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بہت شکریہ سر. بات اسٹیٹمنٹ کی نہیں، بات پریشرائز کرنے کی ہے، دباؤ بڑھانے کی ہے. اگر دباؤ آتا ہے پاکستان کی ریاست، آج خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم پاکستان ہے، اپنے فیصلے خود کریں گے. یہ ممکن ہوگا کہ نہیں، یہ کل کی بات ہے. آج کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اس بحث کا آغاز ہوا ہے کہ مذاکرات شروع ہونے چاہیے، ٹی او آرز ہونے چاہیے. کم از کم پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ اس بات کا ہونا ایک امید ضرور بن سکتا ہے، بن رہا ہے، بننا چاہیے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.